नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि आपको मालूम है, हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो इस वक़्त करवाया जा रहा है, और इस सिलसिले में जो हमारी हर फ्राइडे को ज़ूम पे क्लास होती है, उसमें आज हमारी इस क्लास में जो लोग नए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट यही करूँगा कि वो लोग जो हैं हमारी एक ज़ूम की प्लेलिस्ट है, उसमें प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, और उसके अलावा आसान कुरान कोर्स की एक अलग प्लेलिस्ट है जिसमें सूरह फ़ातिहा से आपको तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएँगे। उसके अलावा एक आसान ग्रामर कोर्स जो मोहम्मद अली बलोच साहब करवा रहे हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट मौजूद है, तो आप ज़रूर उनसे फ़ायदा उठाएँ। और आप लोगों को आगे रमज़ान आने वाला है, उसके हवाले से भी मैं कहूँगा कि अभी से आप लोग तैयारियाँ कर लें। और मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूँ कि इंशाअल्लाह इस रमज़ान में भी मैं दौरा कुरान जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगा, और उस दौरा कुरान से आप तमाम लोगों ने जो है वो फ़ायदा उठाना है। उसके हवाले से और रमज़ान के हवाले से हम आज क्लास के इख्तिताम पे कुछ थोड़ी-सी डिस्कशन कर लेंगे, और आपसे मैं राय जो है वो ले लूँगा। तो हम अपने आज करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी कौली औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस वक़्त सूरह निसा में अल्लाह ताला जो शरीयत का बाब है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। और शरीयत में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किस्म के अहकामात जो हैं, हमने वरासत के कानून को देख लिया, हमने उसके बाद तौबा के कानून को हमने डिस्कस कर लिया, और उसके साथ ही अब अल्लाह ताला ने जो पिछले रुकू में हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं, उनके उनके अहकामात दिए, और तमाम जो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने अहकामात दिए कि किस तरीके से कि वो जो है वो औरतों के साथ जो है वो निकाह का जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत करें। और अल्लाह ताला ने ममानियत की कि चोरी छुपे आशनाइयाँ और तमाम के तमाम उन रास्तों को बंद किया कि जिसके ज़रिए से एक हमारा जो फैमिली यूनिट है उसको डिस्टर्ब होने की कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और आखिर में अल्लाह ताला ने ये बात भी कही कि वो लोग जो कि निकाह की ताकत नहीं रखते हैं, तो वो अपनी लौंडियों के साथ निकाह कर लें, और अगर ऐसा भी मुमकिन ना हो तो फिर वो सब्र का जो है वो दामन उसको पकड़ के रखें। तो आज की जो हमारी आयत हैं उसमें उसका आगाज़ होता है कि युरीदुल्लाहु, युरीदु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह, लियुबय्यिना ताकि बयान कर दे, लकुम तुम्हारे लिए, व यहदियकुम और तुम्हें युरीदुल्लाहु चाहता है, अल्लाहु अल्लाह, लियुबय्यिना ताकि बयान कर दे, लकुम तुम्हारे लिए, व यहदियकुम और तुम्हें हिदायत दे, सुनना, सुनन से सुन्नत यानी कि जो तरीका है, तरीके की, अल्लज़ीना वो जो कि मिन से क़ब्लिकुम तुमसे पहले थी, व यतूबा और वो तौबा कर लें, या वो तवज्जो करें अलैकुम तुम पर, और वो यानी कि तौबा जो है वो कबूल कर ले। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन जानने वाला है, हकीमुन हिकमत वाला है। वल्लाहु और अल्लाह युरीदु चाहता है अन के यतूबा कि वो तवज्जो करे, यानी कि वो तुम लोगों की तौबा को कबूल कर ले, अलैकुम तुम पर, व युरीदु और चाहते हैं अल्लज़ीना वो लोग जो यत्तबिऊना जो लोग पैरवी करते हैं, अश-शहवाति ख्वाहिशात की, अन के तमीलु कि फिर जाओ, मैलन फिर जाना, अज़ीमा बहुत ज़्यादा। युरीदु चाहता है अल्लाहु अल्लाह अन के युखफ़िफ़ा हल्का कर दे, अनकुम तुमसे, व खुलिका और पैदा किया अल इंसानु इंसान को दईफ़ा कमज़ोर। अब आप यहाँ पे ये देखिएगा कि इन आयात में अल्लाह ताला ने वाज़ेह बताया कि अल्लाह ताला चाहता है कि तुम्हारे लिए बयान कर दे वो, और तुमसे पहले लोगों के उन तरीकों की जिनको तुम्हें हिदायत दी गई है, और तुम लोगों की जो तौबा है उसको वो कबूल कर ले। और अल्लाह ताला जो है वो जानने वाला और पुरहिकमत है। और अल्लाह जो है वो ये चाहता है कि वो तवज्जो करे तुम पर, व युरीदु और वो चाहता है वो लोग उन लोगों को यत्तबिऊन और जो पैरवी करते हैं शहवात यानी कि ख्वाहिशात की, अन के तमीलु कि वो चाहते हैं कि तुम्हें राह हिदायत से फिर जाओ, यानी कि जो फिर जाओ अज़ीमन बहुत ज़्यादा। युरीदु चाहता है अल्लाह अल्लाह अन के युखफ़िफ़ा हल्का कर दे अनकुम तुमसे। अब यहाँ पे इस बात को ज़हन में रखिएगा कि वो तमाम के तमाम वो उसूल जो उनके मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा ने ज़िंदगी में उनके डाल दिए थे, तो अल्लाह ताला ने उन तमाम उसूलों को अपनी शरीयत के मुताबिक उनमें से वो रवायात जो कि सही रवायात नहीं थी, या जिनमें माशरे में अल्लाह ताला के दीन में वो मौजूद नहीं थी, उन तमाम चीज़ों की हम देखते आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तहसीह की है कि जैसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कि कहीं पर उन लोगों ने वरासत में अपने लिए ऐसे कानून बना लिए थे कि बाप की जो अज़वाज थी उनको भी बेटों में तक़सीम कर दिया जाता था, और बहुत सारी रवायात जो हैं उनको भी अल्लाह ताला ने उसको ख़त्म कर दिया। और यहाँ पे अब जो अल्लाह ताला ने इंटरवीन करके वरासत के लिए हिस्से जो हैं वो खुद बयान कर दिए। तो जबकि उन लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के वो जो तरीके अपनी ज़िंदगियों में शामिल किए हुए थे, तो अल्लाह ताला ने असल में यहाँ पे बात बता दी कि अल्लाह ताला जो है वो तुम लोगों के लिए इन तमाम उसूलों को जो इन फ़ुक़हा ने तुम्हारी ज़िंदगियों में सख्तियाँ ला के खड़ी कर दी हैं, उनको अल्लाह ताला हल्का करना चाहता है। व खुलिका और पैदा किया इंसानु इंसान को दईफ़ा कमज़ोर, यानी कि असल में जो इंसान की तख़लीक है वो तो इंसान इस अंदाज़ में है कि वो जो है वो ज़ईफ़ है, उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी अल्लाह ताला वो अहकामात जो है वो अपने इंसान के ऊपर डालता है शरीयत के, जिसकी वो ताकत रखता है। जिस हवाले से हम कुरान पाक में ये भी देखते हैं कि अल्लाह ताला कहते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि इंसान को उसकी वुसअत से बढ़कर अल्लाह ताला कोई भी जो है वो तकलीफ जो है वो शरीयत में नहीं देते हैं।
اس کے بعد یا ایھا الذین، یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان لائے ہو، لا نہیں تاکلوا، لا نہیں تاکلوا، تم کھاؤ اموالکم، مال، اپنے مال، آپس میں جو مال ہے، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، الا مگر ان کے تکونا، یہ کہ ہو تجارتن، کوئی تجارت، ان سے، ترادن، راضی سے، کہ ان ترادن، کہ آپس کی خوشی سے، منکم، تم سے، ولا، اور نہ تقتلوا، اور نہ قتل کرو، انفسکم، اپنے نفس کو، یعنی کہ ایک دوسرے کو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکم، تم پر، رحیمہ، بہت مہربان۔ اب یہاں پہ یہ بات دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب شریعت میں، معاشرے میں جو اصول قائم کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بات کو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس بات کو یاد رکھو کہ لا تاکلوا اموالکم، کہ تم لوگوں نے کسی بھی شخص کا جو مال ہے اس کو نہیں کھانا، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے، کہ وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ معاشرے میں رہتے ہیں، ان کے اوپر ایک دوسرے کے مال کی حرمت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی باطل طریقے سے کسی دوسرے کا نقصان جو ہے وہ نہ کرے۔ جس طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارے ہاں کہیں کوئی کسی کا میراث کا حق کھا جاتا ہے، کہیں پر کوئی یتیموں کا حق کھا جاتا ہے، کہیں پر کوئی ملاوٹ کر لیتا ہے، کہیں پر کوئی جو ہے وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے لگا کر جو ہے وہ اپنے لیے مال اس دنیا میں اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم عدالتوں میں چلے جائیں تو کہیں پر لوگ جو ہے وہ جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹے کیس کرتے ہیں، اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ہم کو بیان کر دیا کہ دیکھو، تم نے ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے، اور مگر یہ کہ تم آپس میں خوشی سے کوئی تجارت جو ہے وہ اگر کرنا چاہو، الا ان تکونا، کہ تم ہو تجارتن، کوئی تجارت، ان ترادن، جس میں تم آپس میں راضی ہو، منکم، تم آپس میں، اور ساتھ ہی ساتھ مال کی اس باطل طریقے سے کھانے کی حرمت کے ساتھ ہی اب اللہ تعالیٰ نے قتل کا قانون بتا دیا کہ والا، اور نہ تقتلوا، اور نہ قتل کرو، انفسکم، ایک دوسرے کو، آپس میں، ایک نفس کو۔ جس طریقے سے ہم سورہ مائدہ میں دیکھیں گے جا کر کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کہ ایک انسان جو ہے گویا کہ اگر اس کو مارا تو پوری انسانیت کو تم نے جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اگر انسان کی جو حرمت ہے انسانی جان کی، وہ بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پہ یہاں پہ مال کے بعد ساتھ ہی قتل کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نشاندہی کی ہے کہ ہم معاشرے میں بہت سارے لوگ جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں تو اس کی اصل وجہ کہیں نہ کہیں کوئی مال ہی ہوتی ہے، کہ جیسے ہمیں معلوم ہے، جیسے محاورہ کہا جاتا ہے کہ اکثر جو دشمنیاں ہوتی ہیں وہ زر اور زمین کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو زر اور زمین یہ دونوں جو ہیں یہ مال کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بعض اوقات قتل کر دیتے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں جو سخت قسم کے بڑے گناہ ہیں، جس طرح سے ہم سورہ بنی اسرائیل میں جا کے ہم جب اس کو پڑھیں گے، آیت نمبر 22 سے لے کے 39 تک، ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو 10 کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں، ان میں سے وہ تمام جو بڑے گناہ ہیں ان کی نشاندہی جو ہے وہ کر دی گئی ہے، کہ جس میں سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً پہلا گناہ جو سب سے بڑا ہے وہ شرک ہے، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ نافرمانی ہے، پھر اس کے بعد قتل ہے، کسی بھی ناحق کسی کو قتل کر دینا، پھر زنا کا ہے، پھر کسی ناپتول میں کمی ہے، وہ تمام کے تمام ہم جب وہاں پر جائیں گے تو ہم ان احکامات کو ہم دیکھ لیں گے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ جو ہے اب معاشرے کی کیونکہ اصلاح جو ہے وہ کی جا رہی ہے، ان کو اصول جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں، تو اس میں خاص طور پہ ایک دوسرے کی جانوں کی حرمت جو ہے وہ بیان کر دی گئی، ایک دوسرے کے مال کی حرمت جو ہے وہ بیان کر دی گئی، کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ جو ہے اگر احتیاط نہیں برتی جائے گی تو وہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وامن، اور جو یفعل کرے گا، ذالک، یہ، عدوان، سرکشی، یعنی کہ سرکشی کے ساتھ یہ جب جو کوئی بھی کرے گا، وہ ظلم، اور ظلم سے، فسوف، پس ان قریب، نسلیہی، ہم اس کو ڈالیں گے، نارن، آگ میں، وکانا، اور ہے، ذالک، یہ، اللہ، اللہ پر، اللہ پر، یسیرا، آسان، کہ یہ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہیں، اور جو لوگ بھی اس چیز کا ارتکاب کریں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے واضح احکامات بتا دیے کہ اور جو کوئی بھی، جو شخص بھی یہ کرے گا سرکشی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی بھی کرے گا عدواناً، یہ سرکشی، وَظُلْمًا، اور ظلم، فَسَوْفَ، پس ان قریب، نُصْلِهِ، اس کو ڈالیں گے ہم، نارن، آگ میں، وَقَانَ، اور ہے، ذَلِكَ، یہ اللہ پر یسیرا، آسان، ان اگر تجتنیبو، تم بچتے رہو، کبائرہ، بڑے گناہوں سے، ما تنہونا، جو منع کیے گئے ہیں، انو، اس سے، نکفر، ہم دور کر دیں گے، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم، اور ہم تمہیں داخل کر دیں گے، مدخلاً، مقام، کریما، عزت والے مقام پر۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس آیت پہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، میں نے آپ کو پچھلے آیات میں، رکوع میں آپ کو بتا دیا تھا کہ توبہ کا قانون جو ہے وہ کیا ہے۔ توبہ جو ہے اس کے لیے اگر ایک انسان جو ہے وہ اپنے جذبات میں بہہ کر جو ہے وہ کوئی ایسا گناہ کر لیتا ہے اور وہ فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اس معافی کو لازم کیا ہوا ہے، معاف کرنا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سچی نیت سے معافی مانگے اور وہ سچے طور پہ شرمندگی
उसके अंदर, उस शख्स के अंदर मौजूद हो। और अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये कहा है कि इन तज्तनीबू कबाइरा, कि अगर तुम इज्तनाब करते रहो कबाइर, बड़े गुनाहों से। अब बड़े गुनाह मैंने अभी आपको बताया कि वो तमाम के तमाम वो बड़े गुनाह जो हम सूरह बनी इसराइल में आयत नंबर 22 से लेकर 39 में जाके वो जो 10 कमांडमेंट्स जहां पे बताई हैं वो हम पढ़ेंगे। तो हम सबको तकरीबन, मैंने अभी उसकी आपको छोटी सी एक फहरिस्त बता भी दी है कि ये तमाम के तमाम जो बड़े गुनाह हैं, अगर हम उनसे बचते रहें और अगर हमारे से कहीं पर कोई छोटे गुनाह अगर हो भी जाते हैं तो अल्लाह ताला खुद उसके बारे में कह रहे हैं कि अगर तुम जो बचते रहो, मा तनहूना, जो मना किए गए हैं, अनु इससे, नुकफ्फिर, तो हम दूर कर देंगे अनकुम, तुमसे सय्यातिकुम, तुम्हारे छोटे गुनाहों को, व नुदखिलकुम, और हम तुम्हें दाखिल करेंगे मुदखलन, मुकाम करीमा, इज्जत वाला। और बड़े गुनाह के हवाले से जैसे अभी हमने पीछे देखा कि किसी का अगर हमने माल नाहक तरीके से खा लिया, किसी का हक मार लिया, या किसी को कत्ल कर लिया, या मैंने अभी आपको बताया कि वालिदैन के साथ नाफरमानी, कत्ल या जना या इस किस्म के कोई भी अहकामात जो है, अगर किसी अमाल जो है अगर हमसे हो गए, तो उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुमको जो हूँ वो आग में डालूंगा। और ये अल्लाह ताला के लिए आग में डालना जो है वो बहुत ही आसान है। और जाहिर बात है, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमको आजमाइश के उसूल पे पैदा किया है और आजमाइश के लिए भेजा है। और इस दुनिया में हमें जो चंद रोजा जिंदगी हमको दी गई है, उसमें हमने अपने आखिरत की तैयारी करनी है। और अगर हम इस तमाम बुराइयों से, बड़े गुनाहों से बचते रहें, तो छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है कि वो उनको हम हमें उनसे उनको माफ कर देंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जो है वो छोटे गुनाहों की तकरार कर लें, बल्कि हमें छोटे गुनाहों से भी अपने तौर पे बचना है। क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान की नफ्सियात क्या है कि जब आप छोटे गुनाह अपना हक समझकर करने लगते हैं, तो उसके बाद वही छोटे गुनाह जो है वो आपको बड़े गुनाह की तरफ राग़िब करते हैं। तो हमारा अपना जो रवैया है, हमारा अपना जो हमारी जो एटीट्यूड है, वो यही होना चाहिए कि हमने छोटे गुनाहों से भी बचने की कोशिश करना है। लेकिन फिर भी अगर भूल चूक से हमसे कोई छोटे गुनाह हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला उसको यकीनन माफी का मामला करेंगे। वाला और ना ततमन्नु वाला और नहीं ततमन्नु, तुम तमन्ना करो या आरजू करो, माँ जो फद्दला, जो फजला, जो फजल किया है अल्लाह, अल्लाह ने भी इससे बादकुम, तुम में से बाज अला पर, बाजिन बाज पर, लिर्रिजाली, मर्दों के लिए नसीबुन, हिस्सा है, मिम्मा से जो अक्तसबु, उन्होंने कमाया, वलिन निसाई, और औरतों के लिए नसीबुन, हिस्सा है, मिम्मा से जो अक्तसबना, जो उन्होंने कमाया है, यानी कि जो उन्होंने कसब किया है। वस अलू, और सवाल करो अल्लाह, अल्लाह से, मिन फजल ही, उसके फजल का, इन अल्लाह बेशक काना है बिकुल्ली हर शैइन, चीज अलीमन, जानने वाला है। अब यहाँ पे आपको, जिस तरह कि हमारी ये क्लास जो है, आपको मालूम है कि इसमें हमारा जो फॉर्मेट है, उसमें मर्द और खवातीन हमारी क्लास में दोनों शामिल होते हैं। हमारे जो व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे, वो डेफिनेटली दोनों लोग जो है वो सुनते हैं। तो मैं आपको ये बात बताता चलूं कि अल्लाह ताला ने दोनों को फजीलत दी है। मिसाल के तौर पे मर्दों को, उनके अंदर एक सख्ती है, उनके अंदर एक हार्डनेस जो है वो मुख्तलिफ कामों के हवाले से, जिस्मानी तौर पर, मेंटली तौर पे अल्लाह ताला ने उनको दी है। उनके सोच का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। और इसी तरीके से ये एक फजीलत है, तो दूसरी तौर पे औरतों को एक फजीलत दी है कि उनके अंदर नस्वानियत है, उनके अंदर नरमी है, उनके अंदर सब्र है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज जो है वो अल्लाह ताला ने दी हैं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर कोई एक शख्स जो है वो दूसरे को देखकर जो है वो अपने अंदर कोई मुकाबलेबाजी पैदा करे, बल्कि उसको अल्लाह ताला के सामने शुक्र का रवैया जो है वो रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उस इंसान की तख्लीक की। मैंने आपको सूरह निसा के बिल्कुल आगाज में उसकी पहली आयत से बता दिया था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरर है, जिसने इंसान की तख्लीक की है, वो अब अपने उस तख्लीक के लिए हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरत में अपना एक मैनुअल जो है वो हमको दिया है, जिसमें अल्लाह ताला अपने वो तमाम के तमाम अपनी मखलूक के लिए वो तरीके बता रहे हैं कि देखो, इन लोगों को मैंने पैदा किया, आजमाइश के लिए पैदा किया है, खास मुद्दत के लिए इस दुनिया में भेजा है। और असल मकसद जो है वो हमेशा की जिंदगी है कि जहां पर ना कोई गम होगा, ना कोई पछतावा होगा, ना कोई परेशानी होगी, ना कोई मुश्किल होगी। और असल में हमने उसके लिए तैयारी करनी है। तो अब इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियतें दे दी हैं, उनके ऊपर आप शुक्र अदा करें और उसके बाद आप अल्लाह ताला से उस इम्तिहान की तैयारी करें। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जो खुदकशी है उसको हराम किया है, कि बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो अपने तमाम परेशानियों से परेशान होने के बाद जो है वो इस हद तक चले जाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने उनके लिए इम्तिहान की जगह मुअय्यन की है, वो उसको छोड़कर वक़्त से पहले इस दुनिया से जानने की कोशिश कर लेते हैं, तो उस पर उसको अल्लाह ताला ने हराम किया है। और ये परेशानियाँ, ये तमाम चीज़ें, मैंने जो वीडियो आपको बनाई थी कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक बटरफ्लाई की स्टोरी के हिसाब से, कि मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एक तितली जो है, उसको बाज़ औक़ात तकलीफ़ें जो हैं जब मिलती हैं, तो उसकी वजह से वो उड़ पाती है। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो मैंने आप वीडियो बनाई हुई है,
کہ زندگی میں غم کیوں ہے، کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے حالات و واقعات ہوتے ہیں. ان حالات و واقعات میں آپ نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے. مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف قسم کے ہر ایک کے لیے ایگزام پیپر جو ہے وہ مختلف ہے. کہیں پر کسی کو مختلف گھر میں پیدا کیا ہے، مختلف ماحول دیا ہے، مختلف حالات دیے ہیں، اس کے مطابق کہیں پر کسی کو ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قسم کھا کے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور میں تم کو ضرور آزماؤں گا جان اور مال کے نقصان سے، آمدنی میں کمی کے نقصان سے. کہیں پر انسان کو مختلف قسم کی جو ہے وہ ایگزام کی صورتحال پیش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بتا دیا کہ ولا اور نہ تتمنوا، آرزو کریں ماں جو فضل، جو فضل کیا ہے اللہ نے بھی اس پر بعضکم، تم میں سے بعض علی بعض بعض پر، یعنی کہ بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت کیا ہے یا فضیلت دی ہے، تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو للرجال نصیب مما اکتسبوا، اور للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما سے جو اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، اور وللنساء نصیب مما اکتسبنا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. وَاسْأَلُوا، اور سوال کرو اللہ سے من فضلی، اس کے فضل کا. ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ بے شک اللہ ہے بکل ہر شیء چیز علیما جاننے والا. ولکل، اور ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کیے ہیں موالی وارث، مما اس سے جو ترکا چھوڑا یا وہ چھوڑیں، الوالدانی والدین، والاقربون اور قرابت دار، والذین اور وہ جو کہ عقدت بن چکا ہے ایمانکم تمہارا عہد، فاتوہم تو ان کو دے دو نصیبہم ان کا حصہ. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے اللہ کل ہر اللہ پر کل ہر شیء چیز شہیدہ گواہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بتا دیا کہ دیکھو یہ جو وراثت میں وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، کہ اور ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کی ہیں موالیہ وارث، مما اس سے جو تراکا چھوڑ مرے. اب یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس سے اگلے رکوع میں جو ہم آیت پڑھیں گے اس میں مرد کو اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے عورت کے لیے، ہم اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کر لیں گے. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے جو وراثت کے اصول، میں نے جب آپ کو وراثت کے حصوں کو ہم نے جب اس رکوع میں اسٹڈی کیا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کیونکہ انسان جو ہے وہ اس میں مختلف طریقوں سے، انسان کے لیے ایشوز تھے، پرابلمس تھے، انسان جو ہے وہ ان چیزوں میں یہ منفیت کا جو قانون ہے انسان اس طریقے سے نہیں سمجھ سکتا تھا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ بیٹے کو جو ہے وہ 2 حصے دیے گئے، بیٹی کو جو ہے وہ 1 حصہ دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ بیٹا جو ہے وہ منفیت میں اس کا زیادہ کردار ہے، اور مرد جو ہے اس کی زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا اگر بھائی ہے یا والدین ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے مخلوق کے لیے اپنے تمام احکامات جو ہیں وہ جو حصے ہیں وراثت کے وہ خود بتا دیے، اور بتا دیا کہ یہ جو اب کوئی شخص ترکہ چھوڑے گا تو ان قوانین کے مطابق جو ہے وہ وراثت بانٹی جائے گی. اور اگر کوئی، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب یہ آیات آئی تھیں اس سے پہلے اگر کسی نے کوئی اپنا معاہدہ کیا تھا یا کوئی قسم کھائی تھی یا کوئی عہد کیا تھا کسی کے ساتھ یا کوئی اس نے وعدہ کیا تھا، تو والذین عقدت، اور وہ لوگ عقدت بن چکا ہے ایمانکم تمہارا عہد، فاتوہم نصیبہم تو فاتوہم تو ان کو دے دو نصیبہم ان کا حصہ. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے اللہ پر کل شیء چیز شہیدہ گواہ. تو صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو آپ اپنا کویشچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. میں مائک کو اوپن کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنا مائک اوپن کر لیتے ہیں، اور آپ میں سے وہ لوگ جو سبق سنانا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ کو ریز کر دیں تاکہ پھر ہم جو ہے وہ ایکسکیوز می، ابھی یہ جو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی یہ جو آیت پڑھی ہے کہ عقدت ایمانکم، جن سے عہد و پیمان کر رکھا ہے تم نے، یہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ عہد و پیمان کیا مطلب. دیکھیے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ آخری آیت. جی میں سمجھ گیا. میں آپ کو بتایا یہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہیلو، یہ آیات ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھیے گا سسٹر، یہ جو بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ احکامات نازل کیے ہیں جس میں وراثت کے تمام حصے جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے، جس کو ہم نے پچھلے آیات میں ہم نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. خاص طور پہ جو ہمارا چوتھے پارے کا اختتام تھا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس میں آیت نمبر 11 سے ہم نے یہ وراثت کے تمام جو وہ اللہ تعالیٰ نے حصے جو ہیں وہ بتائے تھے. تو اس میں پورے رکوع میں ہم نے ایک چیز کو ڈسکس کیا تھا. اب جب یہ آیات اور یہ حصے نازل ہو گئے اس وقت اللہ تعالیٰ یہاں پہ اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی عہد و پیما کیا ہوا ہے کہ مثال کے طور پہ اپنے کسی بیٹے سے ایک سے کہا ہے کہ بیٹا میں تم کو اپنا یہ گھر، آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اس میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ آیات آئی تھیں، اب تو یہ ظاہری بات ہے 1400 سال پہلے کی آیات ہے نا. اب تو اگر کوئی شخص جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے، اور اس میں نے آپ کو یہ پیچھے بتا دیا تھا کہ وصیت کے حوالے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں اس میں
1/3 کے حوالے سے فقہا جو ہیں وہ آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ جی آپ 1/3 تک کی وصیت جو ہے وہ کسی کے لیے کر سکتے ہیں، باقی آپ اس سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کر سکتے، اور آپ وصیت جو ہے وہ وہی جو حصے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں انہی حصوں کے مطابق جو ہے وہ اپنے میراث کو آپ تقسیم کریں گے، اور اسی طریقے کے مطابق کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. یہ ایک حرف آخر ہے. 1/3 میں قرآن کچھ میں بولوں کہاں پہ آیا ہے؟ اس آیت جی کے میں نے بارے آپ میں کو میں کچھ جی میں کہوں؟ آپ کو 1/3 کا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں نہیں ہے، قرآن پاک میں اس کے بارے میں 1/3 کے بارے میں نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ایک صحابی جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں اپنی میراث کی وصیت جو ہے اپنے یعنی کہ کسی بھی اپنے بیٹے کے لیے جس کے لیے بھی انہوں نے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ جی میں 2/3 کر دوں، تو حضور پاک نے کہا کہ یہ تو کچھ زیادہ ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا میں آدھا کر دوں، تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی زیادہ مجھے لگتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ایک تاہی کر دوں، تو انہوں نے کہا یہ مناسب ہے، تم اتنی وصیت کر دو. یعنی کہ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن ایک سوال کی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو ہے ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، اسی سے فقہا جو ہیں وہ یہ اصول انہوں نے پھر اپنایا کہ 1/3 کا وہ اصول جو ہے فقہا بیان کرتے ہیں. قرآن میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے سلسلے میں 1/3 کی اجازت دی. لیکن سلمان جی بھائی ایک اور صحابی نے اسی طرح سوال کیا تھا، تو ان کو 1/5 سے زیادہ کی انہوں نے منع کیا تھا، کیونکہ ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی قید نہیں لگا سکتے، وہ تو حالات کو دیکھتے ہوئے بالکل اس بالکل آپ نے اس وہ حوالے تو سے میں آپ نے کے حالات ہوں گے. جی آپ بالکل جی صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے آپ کو کچھ ٹائم پہ یہ بات بالکل کلیئرلی بتا دی تھی کہ دیکھیں اس پہ قرآن نے کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں لگائی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حالات، جب بھی ہم کسی حدیث یا روایت کو دیکھیں گے تو ہم اس کے سیاق و سباق، اس کے تمام حالات واقعات کو دیکھنے کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کریں گے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کو کہا کیونکہ مختلف ہمارے مکاتب فکر میں اختلافات بھی ہیں، تو ہم اس پہ ڈیبیٹ میں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے لیے جو میراث کے قانون کے لیے خاص فقہا بھی خاص ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اپنے پسند کے مکتب فکر کے حوالے سے جو بھی عالم ہوں آپ ان سے پھر رجوع کر سکتے ہیں. ہاں جی میں کچھ کہوں. یہ جو آخری آیت ہے اس میں قرآن مجید میں 5 آیتیں ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں تو اس کی جگہ پہ اور اچھی دے دیتے ہیں، اور وہ یہی سنا کہ وہ وراثت کا بہت اچھا قانون نافذ ہوا، اور یہ آیت منسوخ کہلاتی ہے، اب اس پہ نہیں عمل ہوتا ہے، اور اس کی جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اچھا قانون دیا دیکھیں اس کے وراثت کا. منسوخ کے حوالے سے، ناسخ و منسوخ پہ میں پہلے بھی کچھ مباحث کر چکا ہوں، اور میں آپ کو صرف یہی بتاؤں گا کہ یہ ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے جی ان ہاں جی وقت جب یہ آیات نازل ہوئی، اس وقت آخر کچھ لوگوں کے اگر کوئی عہد و پیمان تھے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی، اور بعد میں آج کے حوالے سے دیکھیں تو آٹومیٹکلی یہ اصول جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا، کیونکہ ختم اس ہو رہا ہے یہ جی. کے لیے ٹائم تھا، اس یہ لیے آج کے لیے ٹائم نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کسی کو ایون یہ کامن سینس کی بات ہے کہ اب جو ہے یہ اصول نہیں اپنایا جا سکتا. ہمیں صرف وراثت کے اصول وہ دیکھنے چاہیے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، وہی جی ٹھیک ہے ہمارے لیے. جی ہاں بالکل. ہاں جی میں نے آپ کی وہ ایٹیٹیوڈ والی ویڈیو بار بار دیکھی، ایک بار دیکھی پھر بار بار دیکھی. آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں. سب سے پہلے یہی کہ مثبت سوچ سے ہی کامیابی حاصل ہوگی. آپ نے کہا کہ وہ بیج کی مانند ہے، جو بوئیں گے وہی ملے گا. ماشاءاللہ، اور بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے کہ آپ معاف کر دیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. forgive others and you will be forgiven. بہت ہی خوبصورت اور اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، اور پازیٹیو تھنکنگ ہمیشہ ہونی چاہیے. میں اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں نے اپنے خدا کو کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو 2023 میں، کہ ایک دفعہ پھر مجھے یہ مینا کا ٹینٹ، عرفات کا میدان اور مزدلفہ کی رات ایک دفعہ پھر دکھانی. پچھلا سال خالی گزر گیا لیکن میں ڈسہارٹ نہیں ہوئی. میں نے پازیٹیو تھنکنگ رکھی، میں کہ میرے خدا کو جب منظور ہوگا مجھے ضرور بلائے گا، اور دیکھ لو میں آپ کے سامنے ہوں. اس نے بلایا ہے، وہ ایسی جگہ ہے کہ جو اس کے بلائے کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا. اور جتنا اچھا گمان رکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی وہی کر دیتا ہے، اچھائی کر دیتا ہے. اور تھینک یو، آگے بھی آپ ایسی ویڈیوز ڈالتے رہیں ہمارے لیے، بہت ہی اچھی. بہت اور شکریہ آپ ویری مچ، جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو بہت آسان کرے، سسٹر نصرت کے بھی سفر کو آسان کرے، اور آپ نے ہمیں دعاؤں میں سب نے بہت یاد رکھنا ہے. تو آج ٹائم اوپر ہو گیا، میں اب کلاس میرے خیال میں اور شروع کرنا میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. پوری جی کلاس میں. بالکل، تمام پارٹیسپینٹ کے لیے ساری دعا کریں کلاس گے. کی کریں گے سب کی. آلریڈی جی اب میرے خیال میں ہم آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کر دی ہیں، تو سب سے پہلے جی سسٹر عزیز فاطمہ آپ شروع کیجیے گا شروع سے. سلمان بھائی ایک لفظ تھوڑا سا میں چاہوں گا، جی جی سر، آپ میں مجھے بتائیے گا آپ نے ترجمہ کیا کیا اس کا نا، جیسے کہ تمیلو. تمیلو کا جی جی جھک جانا، تم سب جھک جاؤ. جھک جاؤ. میرے پاس میں جو جھک نسخہ جاؤ. اس میں اس کے معنی لکھے ہوئے ہیں، ان کے تمیلو پھر جاؤ یا پھر جانا. یہ حافظ نظر صاحب کا جو ترجمہ ہے. جھک جانا ہے. اور ہمارے پاس جھک جانا لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے, दूर इसमें हट अली भाई जाना, दूर हट जाना भी है, दूर हट जाए. जी असल में अब ये जो माने हैं ना, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में मफहूम बन जाता है. सही है. तो ये तमीलु या मेलान जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, असल में माइल होना उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, इसी से है. और इसका जो मादा बनता है मीम, हमजा और लाम, जैसे हम माल लिखते हैं ना, इस तरह. तो असल में लफ्ज मेलान अगर हम समझ सकते हैं किसी चीज की तरफ रगबत होना, झुक जाना, उस माने में है. माइल होना, ये इसके बुनियादी माने हैं. अच्छा, जब इसके सामने अला आ जाए या अन आ जाए तो यही लफ्ज रिवर्स हो जाता है. उसकी तरफ माइल ना होना, उसकी तरफ नहीं झुकना. झुकना उसी माने में माइल होने के मानो. तो इस तरह इसका अगर तर्जुमा समझेंगे तो उर्दू में बहुत आसान है. माइल होना, अगर माइल होना ही कर लें तो अच्छा है. बहुत अच्छा. अगर अन आ गया तो इसका मतलब है कि वो अपोजिट वर्ड हो जाएगा. अन, आइन इसके बाद आएगा. अन या अला, ये अरबी जो है ना, इसको कहते हैं इल्मुल अज़दाद. अज़दाद से किसी लफ्ज को जिद से, अपोजिट वर्ड से पहचानने के लिए अरबी में कमाल ये है कि एक ही लफ्ज अपने माने दे रहा है और वही लफ्ज अपने रिवर्स माने भी देता है. तो ये इल्मुल जिद जो बनती है वो इस वजह से बनती है, उसके आगे सिला आता है. सिला से मुराद कोई हर्फ आ जाए, जैसे कि अला आ जाए या अन आ जाए, तो वो रिवर्स माना दे रहा होता है. जैसे आपने कहा ना दूर हो जाना, तो ये अन या अला आ रहा होगा तब ये दूर के मानों में उससे रगबत कर ले, मतलब दूर हो जाना. और ये अगर अन, अलिफ नून अन या एन नून अन, आइन नून, ये कहाँ पर आ जाए तमीलू के बाद? जी जी, इसके बाद आ जाए. तो इसमें तो नहीं आया. एग्जाम्पल देके बताएं, इसमें तो नहीं है ना, आप कोई एग्जाम्पल दें और उसका तर्जुमा करके बताएं. मैं चले दूसरे लफ्ज पे बता देता हूँ. अन क्या असर डालता है, जो मुझे याद है. एक हदीस हम सुनते हैं ना, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी. अगर इसको ब्रेक करें, फमन पस जो कोई, रगिबा, और रगिबा का मतलब रगबत करना, जिसने रगबत की. अन माने अगर से ले लेते हैं, से, सुन्नती मेरी सुन्नत से, फलैसा मिन्नी वो मुझसे नहीं है. तर्जुमा क्या बन रहा है? जिसमें रगबत की मेरी सुन्नत से, वो मुझ में से नहीं है. क्या यही जुमला बनता है? नहीं. अन की वजह से इसके माने रिवर्स हो जाते हैं. जिसने रगबत नहीं की मेरी सुन्नत की, वो मुझसे नहीं है. तो अन इस तरह असर डाल रहा है उस पर. सर फिर इसका तर्जुमा क्या बना? इसका तर्जुमा झुकना है, जो सही बताया ना, मेलान, माइल होना. झुकना, तुम सब माइल हो जाओ, ये आएगा तर्जुमा. नहीं, वो ये पिछले जुमले को बताया ना, युरीदुल लज़ीना यत्तबू शहवात, जो के उर्दू का मुझे लोग चाहते हैं कि अपने शहवात की पैरवी करें. के अच्छा. अन के माने हो जाते हैं के, अलिफ नून वाले अन के. के हाँ, हाँ जी. वो उस तरफ झुक जाते हैं जैसे कि झुका जाता है बहुत शिद्दत के साथ, अजीमन. ये उर्दू का जो लफ्ज है मैलान तबीयत, यानी जी जी, तबीयत झुकना, उसी बिल्कुल से वही, ही मैलान बिल्कुल से मेलान, तो माइल होना. माइल होना. हाँ जी. मेल मिलाप. नहीं नहीं, मेल मिलाप नहीं, माइल होना. माइल मतलब होना. एक दिलचस्प बात यह है, जो मील का लफ्ज है ना, संगे मील, किसी माइल की इंग्लिश में इसको कहते हैं, वो भी इसी से. जब जमीन से मुतालिक बात की जाती है ना, डिस्टेंस, तो मील. इसका मतलब आएगा ये जरा एक दफा इसका लफ्जी मतलब जुमले का मतलब कैसे होगा, जरा ये पढ़ेंगे. देखिए, मतलब कि पहले एक बात थोड़ा सा ज़हन में रख लीजिएगा कि मैंने आपको बताया था कि असल में जो मुख्तलिफ किस्म के उन वक्त फुक़हा थे, उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़ाती, जैसे यहूदी और यहूद उलमा ने बहुत सारी चीज़ें जो है माशरे में शामिल की हुई थी और इसी तरीके से. तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे उन लोगों के हवाले से कि वो तमाम की तमाम रवायतें, मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर वरासत में कोई वालिद साहब की मिरास बढ़ रही है तो उसकी बीवियाँ भी जो हैं वो तकसीम कर दी जा रही हैं, और इस किस्म की वो तमाम रवायतें अल्लाह ताला ने ख़त्म की. तो अब अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया है कि वल्लाहु युरीदु, और अल्लाह चाहता है अन के यतूबा के वो तवज्जो करे या वो तुम लोगों की उस गलतियों की तौबा को कबूल करे, लेकिन तुम पर वह युरीदु, और चाहता है लजीना, वो लोग जो यत्तबिऊन, जो पैरवी करते हैं अशहवात, यानी कि उन ख्वाहिशात की, वो जो फुकाहा ने जो दीन में मुख्तलिफ किस्म की चीजें शामिल कर ली हैं, और अन के तमीलु, तुम लोग जो है वो उन ख्वाहिशात की तरफ माइल हो जाओ. मैलन, माइल होना, अजीमा बहुत ज्यादा, यानी कि उन तमाम चीजों की तरफ माइल हो जाओ. तो अब अल्लाह ताला जो है वो असल में तुम लोगों की इस्लाह जो है वो करना चाह रहे हैं. बाकी इसमें ऐड रुझान, जैसे रुझान बहुत ज्यादा हो जाए तुम्हारा ख्वाहिशात की तरफ. जी जी अली भाई. जी जी, असल में जो अन से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं ना, ये अन इस वजह से बताया जा रहा है कि अल्लाह तो सीधे रास्ते पे जाता है उन लोगों के, वो जो ये करते हैं, ये बताया जा रहा है. अल्लाह की चाहत ये है, उन लोगों के लिए बेहतरी चाह रहे हैं, जो उनकी चाहत जो ये शहवत की तरफ ऐलान करते हैं. मतलब यहाँ पे ये रिवर्स ही माना बनेगा फिर. समझ रहे, ये नहीं है कि अल्लाह चाहता है कि ऐसा करे झुके. अल्लाह ये चाह रहा है कि अल्लाह बेहतरी चाह रहे हैं उन लोगों के लिए जो के ये करते हैं. सर मैं शुरू करूं? जी प्लीज शुरू कीजिएगा.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ یرید چاہتا ہے اللہ اللہ لیبینہ کہ وہ بیان کر دے لکم تمہارے لیے ویہدیکم اور تمہیں ہدایت دے سننا طریقوں کی الذین ان لوگوں کے جو من قبلکم من سے قبلکم تم سے پہلے ویتوبو اور مہربانی کرے علیکم تم پر یا توجہ کرے تم پر واللہ اور اللہ علیم حکیم علیم بہت زیادہ علم والا حکیم بہت زیادہ حکمت والا واللہ یریدو اور اللہ چاہتا ہے ان یتوبہ کہ توجہ کرے یا مہربانی کرے تم پر سر تھوڑا سا اوپر واللہ یریدو اور اللہ چاہتا ہے ان یتوبہ کہ مہربانی کرے علیکم تم پر ویریدو اور چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو یتبعون اتباع کرتے ہیں شہواتی خواہشات نفس کی ان تمیلو کہ وہ کہ تم جھک جاؤ میلن جھک جانا عظیمہ بہت زیادہ یرید اللہ یریدو چاہتا ہے اللہ اللہ ان کے یخففا ہلکا کر دے بوجھ ہلکا کر دے انکم تم سے وہ خلقا اور پیدا کیا گیا الانسانو انسان ضعیفہ کمزور تبن کمزور یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو لا تاکلو مت تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے الا مگر ان یہ کہ تکونو ہو تجارت ان تراضی جس سے تمہاری باہمی رضامندی سے منکم تم میں سے ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تم پر رحیم رحم کرنے والا ومن یفعل اور جو ایسا کرے ومن یفعل اور جو یہ کرے گا ذالکا ایسا عدوانا زیادتی سے وظلمن اور ظلم کرتے ہوئے فسوفا تو ان قریب نسلیہی ہم اسے داخل کریں گے نارا آگ میں وکانا اور ہے ذالکا یہ اللہ اللہ پر یسیرا بہت آسان ان اگر آگے احمد آئی ڈی سے آپ پڑھ لیں جزاک اللہ سسٹر بہت اچھا پڑھا لا احسان الیک السلام جی علیکم احمد وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سر کہاں سے پڑھنا تھا ان تجتنبو ان اگر تجتنبو تم اجتناب کرو گے کبائرہ بڑے گناہوں سے ماں وہ جو تنہونا تم روکے جاتے ہو یا منع کیے جاتے ہو انو جس سے نکفر تو ہم دور کر دیں گے انکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں مدخلن داخل کرنا کریمہ عزت سے واہ اور لانی تتمنو تم تمنا کرو ماں اس کی جو فضلہ فضیلت دی اللہ نے بھی جس کی بعدکم تمہارے باس کو اللہ باس پر لے رجالی مرد کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں جو اکتسبو کمایا انہوں نے ولن نساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس میں جو اکتسبنا کمایا انہوں نے وسالو اور سوال کرو اللہ سے من فضلی اس کے فضل کا انا بے شک اللہ کانا ہے بکلی ہر شیئن چیز کو علیمہ خوب جاننے والا ولی کلین اور ہر ایک کے لیے جالنا بنا دی ہم نے موالیہ وارث مما اس میں جو طرح کا چھوڑا والدانی اس کے والدین نے والاقربون اور قرابت داروں والذین اور وہ جو عقدت عہد لیا جنہوں نے ایمانوں کو تمہارے ایمان سے عہد لیا تمہارے ایمان سے فآتوہم اور دو پھر تم انہیں نصیبہم حصہ ان کا انا بے شک ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا آپ کو آواز آ رہی ہے میری جی یہ جو ایمان حکم ہے نا اگر آپ کو یاد ہو علی بھائی نے بھی پچھلی دفعہ کلاس میں یہ بات سمجھائی تھی کہ ایمان ویسے تو جیسے یمین اور شمائل ان کے یمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ کو اور شمائل کہتے ہیں الٹے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو تو دائیں ہاتھ جو ہے دائیں ہاتھوں نے نہیں اب میں آپ کو بتا دوں تو یہاں پہ اس کو ہم قسم بھی مطلب لیتے ہیں عہد بھی اس کا مطلب لیتے ہیں یعنی کہ آپ کو یاد ہے کہ جب جیسے حلف اٹھایا جاتا ہے نا لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اپنا دائنا ہاتھ اٹھا کے حلف اٹھاتے ہیں تو بیسکلی بات ہو رہی ہے اس وقت اسی لیے اس کے معنی جو ہے وہ کہیں پر جو ہے مفہوم سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ یہ ہم نے ہاتھ لینا ہے دائنا ہاتھ یا قسم لینا ہے یا عہد لینا ہے کیونکہ ہاتھ اٹھا کے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ جیسے دائنا ہاتھ اٹھا کے حلف لیتے ہیں اسی طرح سے وہ پھر قسم اٹھا لیتے ہیں تو اس کو اس طرح سے یاد رکھیں جی شکریہ جزاک اللہ تمہارا عہد فاتہم تو ان کو دے دو فاتہم نصیبہم ان کا حصہ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے اللہ پر کلی ہر شعین چیز پر شہیدہ گواہ صدق اللہ ماشاءاللہ بہترین پڑھا آپ نے جزاک اللہ جی سسٹر رخسانہ آپ پڑھ لیں نیکسٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ چاہتا ہے لیبینہ
وہ بیان کرے یا واضح کرے لکم تمہارے لیے و یا ادیکم اور وہ ہدایت دے تمہیں سننا طریقوں کی الذین جو لوگ من سے قبلکم تم سے پہلے و یتوبہ اور تمہیں اور مہربان ہو یا معاف کر دے علیکم تم کو واللہ اور اللہ علیم خوب جاننے والا ہے حکیم اور حکمت والا ہے واللہ اور اللہ یریدو چاہتا ہے ان کہ یتوبہ ہو مہربان ہو علیکم تم پر ویرید اللہ زینا اور یریدو چاہتے ہیں اللہ زینا جو لوگ یتابعون وہ اتباع کرتے ہیں الشہواتی خواہشات کی ان کے تعمیل تم جھک جاؤ میلن جھکنا عظیمن بہت زیادہ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے یہ کہ یخففا وہ ہلکا کرے انکم تم سے وخلقا اور پیدا کیا گیا الانسان انسان ضعیفاً کمزور یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو لا نہیں تاکلو تم کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے اللہ مگر ان یہ کہ تکونا تم ہو جاؤ یا ہو تجارت تم نے تجارت لین دین آپس میں کی ہو ان سے ترودن باہمی رضامندی کے ساتھ منکم آپس میں ولا اور نہیں تقتلو تم قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم تمہارے ساتھ رحیمن بہت رحم کرنے والا ومن یفل اور جو یفل وہ کرتا ہے ذالکا یہ عدوانن زیادتی و ظلمن اور ظلم فسوفا تو ان قریب نسلی ہی میں ہم داخل کر دیں گے اسے نارن آگ میں وکانا اور ہے ذالکا یہ اللہ ہی اللہ پر یسیرا بہت آسان ان جزاک اللہ سسٹر. آگے سسٹر نسرین آپ پڑھ لیں پلیز. ماشاءاللہ اچھا پڑھا آپ نے. جزاک اللہ خیرن اعوذ کثیر سر. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا اگر آپ اجتناب کریں کبیرہ گناہوں سے ما تنہونا جن سے منع ما تنہونا انہو جن سے منع کیا گیا ہے نکفر تو ہم معاف کر دیں گے انکم ہم دور کر دیں گے انکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ یا برائیاں وندخل اور ہم داخل کریں گے مدخلن کریمن تمہیں عزت والی جگہ پہ ولا اور نہ تتمنو تم سب تمنا کرو ما فضل اللہ اللہ کے فضل کی بھی جو اس نے دی جو اس نے کیا بعدکم بعض پر علی بعض بعض میں سے للرجالی مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس سے جو اکتسبو جو انہوں نے کمایا وللنسائی اور عورتوں کے لیے ہے نصیب حصہ مما اس سے جو اکتسبنا جو انہوں نے کمایا واسأل اللہ من فضلہ اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکلی ہر شیء چیز کا علیمن علم رکھنے والا ولی کلی ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دیا ہے موالیہ حقدار مما اس میں سے جو طرح کا چھوڑا الوالدانی والدین نے والاقربونا اور رشتہ داروں نے والذین اور وہ لوگ جو عقدت ایمانکم جن سے وعدہ کیا ہے تمہاری جن کا وعدہ کیا ہے تمہاری قسموں نے فاتوہم تو انہیں مطلب بتائیں گے آپ عقد کہاں سے اس کا اردو میں استعمال ہو رہا ہے اور عقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب نکاح سے ہے یہ جیسے عقد نکاح ہوتا ہے. عقد کہتے ہیں جو گانٹھ باندھی جاتی ہے, کوئی گانٹھ باندھی جاتی ہے, یعنی کہ عقد کا مطلب ہے کہ بندھ چکا ہے, یعنی کہ باندھا ہے ایمانکم جو تم نے کوئی اگر عہد باندھ لیا ہے, باندھا ہے تمہارے دائیں ہاتھوں نے فاتوہم تو ادا کرو انہیں نصیبہم ان کا حصہ ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے اللہ پر کلی ہر شیء چیز پر شہیدن گواہ. جزاک اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے جی. سسٹر رفت آپ پڑھ لیں شروع سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدو چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے لیبینا بیان کر دے لکم تم پر ویہدیکم اور ہدایت دے تمہیں سنانا طریقوں کی الذین ان لوگوں کی من قبلکم جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ویتوبا اور مہربانی کرے علیکم تم پر واللہ علیم حکیم اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے واللہ
اور اللہ یریدو چاہتا ہے ان یتوبا کہ مہربانی کرے علیکم تم پر، ویرید الذین اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں، یتابعون وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں، یتابعون الشہوات خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ لوگ جو وہ چاہتے ہیں، وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلو کہ تم جھک جاؤ، میلن عظیما بہت زیادہ، یرید اللہ اللہ چاہتا ہے، ان یخففا کہ ہلکا کر دے، انکم تم سے بوجھ کو، مطلب وخلق الانسان اور انسان کو پیدا کیا گیا ہے ضعیفا کمزور، یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تاکلو نہ کھاؤ تم، اموالکم مال، بینکم ایک دوسرے کا، بالباطل باطل طریقے سے یا غلط طریقے سے، الا مگر یہ تکونا ہو تجارت کا، ان ترادم منکم اور ترادم باہمی رضامندی سے، تمہاری سے، ولا اور نہ تقتلو قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو یا اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکم رحیمن تم پر بہت مہربان، ومن یفعل اور جو کرے گا، ذالک یہ، عدوانن و ظلمن زیادتی اور ظلم کے ساتھ کرے گا، فسوفا تو ہم اس کو نسلہ ڈال دیں گے، نارا آگ میں، اوفا پس انقریب، انقریب، اچھا فسوفا انقریب نسلہ ڈال دیں گے، نارا آگ میں، وکانا اور ہے، ذالک یہ، اللہ اللہ پر، یسیرا بہت آسان، ان جزاک اللہ تجتنبوا جزاک اللہ آپ صدق نے اچھا کہا ماشاء اللہ، اللہ۔ حمدان جی آگے آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تجتنبوا اگر تم سب اجتناب کرو گے، کبیرہ گناہوں سے، ماں جو کہ ہونا تم سب منع کیے جاتے ہو، انہو ان سے، نکفر تو ہم مٹا دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ، اور مدخلکم ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلن کریمہ عزت کی جگہ، ولا تتمنا اور لا مت تا تم تمنا کرو سب، واو اور الف وا سب، ماں اس کی جو فضیلت دی ہے، اللہ نے بھی اس کی، بعدکم تم میں سے بعض کو، علی بعض پر، للرجالی مردوں کے لیے، نصیبم حصہ ہے، مما سے جو یعنی اس سے جو، اکتسبوا ان سب نے کمایا، وللنسائی اور عورتوں کے لیے، کے لیے، نصیبن حصہ ہے، مما سے جو یعنی اس سے جو، اکتسبنا انہوں نے کمایا، بس وہ سب مانگتے ہیں اور سب مانگتے رہو، اللہ سے، من فضل ہی اس کا فضل، ان بے شک اللہ، کانا ہے، بکلی شیئن ہر چیز کو، علیم خوب جاننے والا، ولکلی اور لکلی ہر ایک کے لیے جعلنا ہم نے بنا دیے، موالیہ حقدار یا وارث، مما سے جو یعنی اس سے جو، تارکا چھوڑ جائیں، والدین والاقربون اور قریبی رشتہ دار، والذین اور جن سے عقدت عہد کیا ہے، ایمانکم تمہاری قسموں نے، تو تم دو، نصیبہم انہیں ان کا حصہ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، اللہ پر، کلی شیئن ہر چیز، شہید گواہ، ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا۔ جی اعوذ سسٹر باللہ نوزہ من الشیطان الرجیم، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ، لیبینہ بیان کر دے، لکم تمہارے لیے، اور یہدیکم ہدایت دے، سننا سنت طریقے سے، سننا
یہدیکم اور ہدایت دے طریقے سنن اس کا طریقے مطلب سے سنت الذی مطلب طریقے سے جی ہاں ہدایت دے یعنی طریقے سے پہلے کے جو لوگوں الذین کے طریقے تھے نا، جو پرانے لوگوں کے جو طریقے تھے، اس میں اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت فراہم کر رہے ہیں. جی وَيَهْدِيكُمْ اور ہدایت دے سنانا طریقے سے الذین لوگوں کو من سے قبلکم جو تم پہلے کے لوگ تھے پہلے سے اور یتوبہ مہربان ہے علیکم تم پر واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے حکیم حکمت والا ہے. واللہ اور اللہ یریدو چاہتا ہے کہ یتوبہ مہربان ہے علیکم تم پر اور یرید چاہتے ہیں الذین لوگ یتبعون پیروی کریں شہواتی خواہشات کی ان کے تمیلو جھک جائیں میلن عظیمہ بڑے 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 طریقے بہت زیادہ یرید اللہ چاہتا ہے اللہ یخففا کہ ہلکا کر دے انکم تم کو اور خلق الانسان بنایا ہے اس نے انسان کو ضعیفاً کمزور. یا ایھا الذین اے لوگوں آمنو جو ایمان لائے لا نہیں تاکلو کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطل باطل طریقے سے الا مگر یہ کہ تکونا تجارت کرو. تکونا کا کیا مطلب ہوگا؟ تکون یا ایھا الذین اے لوگوں آمنو جو ایمان لائے لا نہیں تاکلو کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم بالباطل باطل طریقے سے تم بالباطل باطل طریقے سے الا مگر ان کے تکونا میں تکونا کا مطلب پوچھ رہی تھی اس وقت تکونا تجارت وہ کن فیکون کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کن کا مطلب ہوتا ہے کن ہو جا، اور فیکون پس اچھا وہ ہو جاتا ہے. تکونا ہاں ان کے ان تکونا ہو تکونا ان تکونا کہ ہو تجارت ان ترادن باہمی رضامندی سے منکم تم ولا اور نہیں تقتلوا قتل کرو انفسکم اپنی جانوں کو اپنے آپ کو ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بیکم رحیمہ تم پر مہربان. ومئی اور سے یفل جو کام کرتے ہیں ذالے کا یہ عدوانن ظلم سرکشی عدوانن سرکشی اور ظلم فسوفا پس نسلی ہے انہیں داخل کر دیا جائے گا نارن آگ میں. اور کانا ہے ذالے کا یہ اللہ پر اللہ یسیرا آسان یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. جزاک اللہ. جی سسٹر نیر باجی آپ پڑھیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تجتنبوا اگر تم بچو کبیرہ گناہوں سے ما تنہونا جو روکتے ہیں جس سے روکتے ہیں انہو جس سے نکفر تاکہ دور کر دیے جائیں انکم تم سے سیئاتکم تمہارے گناہ یا برائی وندخلکم اور ان قریب داخل کریں گے تمہیں مدخلا داخل کرنا کریمن عزت کے ساتھ. ولا اور نہیں تتمنوا چاہتا ما جو فضل اللہ فضل اللہ کا بھی ساتھ ہی اس کے جی پڑھیے آپ. نو پرابلم مائک کھلا ہوا تھا. بعدکم تمہارا تمنو کا ترجمہ کیجیے گا دوبارہ. ولا تتمنوا اور نہ ہی تمنا کرتے جو ما جو فضل اللہ کا بھی ساتھ اس کے بعدکم بعد تمہارے بعد کے للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے ممک تصبو اس سے جو انہوں نے کمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے ممک تصبنا جو ان سب نے کمایا. واسأل اللہ اور سوال کرو اللہ من سے فضل ہی اس کے فضل کا اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے بکلی ساتھ ہر شیء ان چیز کے علیمن جاننے والا. ولکلن اور ہر ایک کے لیے جلنا بنایا ہم نے موالیا حصہ مما جو ترکل والدانی جو چھوڑا اس کے موالیا حصہ یا ولی سے ہے نا. ولی کا مطلب ہوتا ہے وارث. ہاں وارث سوری. اور ہر ایک کے لیے بنایا ہم نے وارث. ولکلن اور ایک کے لیے جالنا بنایا ہم نے موالیا وارث مما اس سے جو ترکل والدانی جو چھوڑا اس کے والدین نے والاقربون اور اس کے رشتہ داروں نے.
والذینا اور جو لوگ عقدت ایمانکم باندھے گے عقدت کا کیا آئے گا یہاں؟ باندھا ہے، صحیح بتایا آپ نے، باندھا ہے ایمانکم اپنے عہد، جو تم عہد باندھ چکے ہو. اور جو باندھ چکے ہیں ایمانکم اپنے عہد، فآتوہم پس دیا ان کو نصیبہم ان کا حصہ. ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی اوپر کلی ہر شعین چیز کے شہیدن گواہ. الرجال مرد ہیں. جزاک اللہ، جی جزاک اللہ سسٹر. کمپلیٹ ہو گیا ہمارا آج کا سبق. آپ لوگوں سے میں نے آگے رمضان جو ہے وہ انشاءاللہ آنے والا ہے، ہو سکتا ہے ہم شاید اگلا جمعہ جو ہے وہ چاند رات ہو. تو آپ لوگوں سے میں نے پوچھنا تھا کہ ہمارے لیے ٹائمنگ جو ہے، ہم نے پچھلے سال یاد ہے آپ کو سرفراز بھائی یا علی بھائی کتنے بجے ہم نے ٹائمنگ کی تھی؟ مجھے تو یاد یہ 10 بجے جی میرے خیال میں کر دی تھی. جی آدھے گھنٹے کا فرق دیا تھا. آدھے گھنٹے کا فرق دیا تھا. تو پھر میرے خیال میں اس سال بھی ہم آدھے گھنٹے کا فرق کر لیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چلیں. اور دوسرا میں نے وعلیکم السلام. جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب تراویح کا یہ دیکھ لیں کہ تراویح کا کیا ٹائم ہے. کراچی میں میرا خیال لاسٹ ایئر ہماری تراویح 10:30 پہ ختم ہوتی تھیں. اصل میں اب یہی ایک ہمارے لیے رمضان میں دیکھیں ٹوٹل اس میں 3 جو ہے نا وہ آتے ہیں، مطلب آخری جی عشرے میں تو میرے خیال میں ہم کلاس کریں گے نہیں، تو یا تو ہم اس کو پہلے کر لیں گے. آپ یوں سمجھ لیں اگر 4 کلاسیں بھی پورے مہینے میں ہوتی ہیں رمضان کے، تو جی اس جی میں اب ان 4 کلاسوں کے لیے آپ کی جس دن مطلب کلاس ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ یہ ہے کہ وہاں سے آپ تراویحاں پہلے بھی ختم کر کے آ سکتے ہیں، اور باقی آپ گھر میں تراویحاں کر سکتے ہیں. ایک جو سوال ہے آپ ذرا سا میرا. نارملی جو ہے نا گھنٹہ سوا گھنٹہ تراویح کا ٹائم ہوتا ہے عام طور پر، تو ابھی جو ہے نماز 8:15 بجے ہے. جی صحیح ہے اگر ہم اصل میں سمجھ لیتے ہیں علی بھائی پتہ ہے کہ 8:30 سے. بعض جگہوں پہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ اب ہمارے ہاں جو تراویح ہوتی ہے، ہم لوگ جیسے یہاں پہ کیونکہ وہ ساتھ ساتھ ترجمہ بھی ساتھ کرتے ہیں، تو وہ جا کے رات کو 1-2 بجے ختم ہوتی ہے. تو پھر ہاں بیچ جی میں یہ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ کہیں پہ 8 تراویحاں پڑھ لی یا اس طرح سے بعض اوقات جو ہے اس کو مینج کر لیتے ہیں. جی تو میں ہو یہی سکتا ہے بتانا چاہ ٹائمنگ رہا ہوں، کا. اگر نارمل ہے ترجمے والا نہیں ہے تو انشاءاللہ عزیز آپ 9:45 بجے تک 10 بجے تک فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش انشاءاللہ. تو باقی ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں یہ ہم یہاں پہ بھی ہم نے قرآن پاک ہی پڑھنا ہے اور بہت ثواب ہوگا رمضان میں. اور رمضان میں آپ لوگوں نے، میں انشاءاللہ رمضان کے ایک دن پہلے سے میں پہلا پارہ ہر روز جو ہے میں 1 یا 2 پارے جو ہے اس کا دورہ قرآن انشاءاللہ آپ کے لیے اپلوڈ کروں گا. میری کوشش ہے اس میں کہ میکسیمم 40 منٹ سے 50 منٹ کی ایک ویڈیو جو ہے یا 30 منٹ کی ایک ویڈیو ہو جس میں تھوڑا سی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہو، اور باقی جو ہے ایک سادہ ترجمہ جو ہے آپ لوگ اس سے گزر جائیں. اس سے انشاءاللہ پچھلے رمضان میں بھی میں نے شیئر کیا تھا، تو اس دفعہ بھی میں اس کو شیئر کروں گا. اس سے آپ لوگ کوشش کر لیں کہ ایک تو آپ لوگوں کی میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ گروپس میں آپ لوگوں کو میں نے ایڈ بٹن کو اوپن کیا ہوا ہے، آپ اور لوگوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. اور آپ لوگ جو ہے اس رمضان میں جو پرانی ویڈیوز ہماری جتنی بھی ہیں آسان قرآن کی اور زوم کلاسز کی، کوشش کریں کہ ان سے بھی ضرور ان کو ریپیٹ کر کے دیکھ لیں تاکہ وہاں سے بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو میرے خیال میں اب علی بھائی اوور ٹو یو، آپ لوگوں نے اپنا سیگمنٹ سٹارٹ کر لیں. جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آسان طریقے سے عربک کے قواعد یعنی کہ گرامر کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا اصل ٹارگٹ ہے الفاظ کی پہچان کرنا. جو بیسک ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا، سب سے پہلے اسم سے متعلق ہم نے بات کی تھی، اور اس میں اب ہم وسط تک پہنچ گئے ہیں. اس کا بھی آج تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو آخری حصہ ہے. اور اب تک جو ہم نے پڑھا اس کا دوبارہ ایک ریویو کر لیتے ہیں. اسم کے بارے میں ہم نے سمجھا تھا 4 چیزیں جب تک معلوم نہ ہو تو ہم اس کا لفظ کو، اس اسم کو صحیح معنوں میں نہ جملے میں استعمال کر سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں. تو اعراب کو تفصیلی پڑھ لیا تھا، جنس کو پڑھ لیا تھا، عدد کو پڑھ لیا تھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں وسعت، کیپیسٹی، جس میں ہوتے ہیں یا تو اسم اس وسعت کے اعتبار سے نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے. پھر کچھ چیزوں ہم نے وضاحت کر دی تھی کہ نکرہ اور معرفہ عام طور پہ ہم ترجمہ کرتے وقت، مطلب اس کی مراد لیتے وقت اپنی زبان میں جب لاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں عام، اس میں خاص. ایک اور چیز کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نکرہ، اور دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں معرفہ. اس سے ہم لے رہے ہوتے ہیں کہ انگلش میں پراپر ناؤن معرفہ کو. پھر میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ در حقیقت یہ ہوتے ہیں انڈیفینیٹ ناؤن اور ڈیفینیٹ ناؤن، نکرہ اور معرفہ. جبکہ پراپر ناؤن اس میں علم ہے جو اس کا ایک حصہ ہے، شاخ ہے.
ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ نکرہ چونکہ ہم جس طرح مونس کے بارے میں پڑھا تھا نا کہ مذکر اور مونس میں یہ بات آئی کہ مونس ثابت کرنا پڑتا ہے، اسی طرح وسط میں معرفہ ثابت کرنا پڑتا ہے ورنہ وہ نکرہ ہی شمار ہوگا. تو اس لیے نکرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم معرفہ کو ہی سمجھ لیں تو نکرے کی سمجھ آ جائے گی. اور معرفہ کی پھر کچھ اقسام ہیں جن کو ہم نے سمجھنا شروع کر دیا تھا. پہلی کلاس میں ہم نے سمجھ لیا تھا اس میں علم، جس کو ہم پراپر ناؤن کہہ لیں، کسی کا خاص نام، جیسے زیدن ایک نام ہے، مکتو ایک نام ہے شہر کا. اسی طرح اس میں ضمیر، جس میں ہم نے پڑھا تھا وہ، تو، میں، ہم یہ جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نام کی جگہ کچھ استعمال کرنا کہ بار بار نام نہ دہرایا جائے، تو عربی میں اس میں ضمیر اردو میں بھی یہی کہتے ہیں. اس طرح کے ہوا، ہیا، انتا، انتی، انا، نحنو، یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. پھر اشارہ، ایسے میں اشارہ ہم جانتے ہیں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں اردو میں وہ اور یہ، دیٹ اینڈ دس انگلش میں، اور عربی میں اس کے لیے ذالکا، تلکا، ھذا، ھذہ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں موصول اس کا بھی ترجمہ وہ ہے لیکن وہ جو کے ساتھ ہے، جیسے کہ وہ جو، ہو انگلش میں ہم کہہ رہے تھے وہ، اس کے لیے عربی میں الفاظ ہوتا ہے الذی، اگر یہ جمع میں ہوتا ہے تو الذین، اور مؤنث کے لیے واحد ہوتا ہے اللتی یا اللاتی یا اللہی بھی استعمال ہوتا ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. پھر اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم نے پانچویں قسم کو تفصیلاً پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اب اس میں مزید دو چیزیں رہ گئی ہیں، وہ آج انشاءاللہ مکمل کریں گے. ہم نے سمجھا تھا کہ اس معرفہ کی ایک قسم ایسی ہے جو کہ ال داخل کرتے ہیں اس میں، اس کو معرفہ بناتے ہیں. اچھا، معرف باللام، یعنی کہ معرفہ بنانا لام کے ذریعے، اس کا صحیح معنی اگر ہم نے یعنی کہ کسی نکرہ اسم میں لام یا ال داخل کر دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے، جیسے قلمن سے، قلمن ایک نکرہ اسم ہے، القلمو ہو جائے گا. یہ پھر ہم نے ایک خاص بات سمجھی تھی، جو تنوین والے اسما ہوتے ہیں اس کی تنوین گر جاتی ہے ال داخل ہوتے ہی، تو قلمن سے القلمو ہوگا. اسی طرح کتاب، الکتابو، اسی طرح باقی الفاظ. پھر دوسری چیز ہم نے سمجھی کہ چلے تسنیہ کوئی آ جاتا ہے تو کیا فرق ہوتا ہے، جیسے کہ کلمان بھی آتا ہے. ہم نے پڑھی تھی 3 شکلیں، کلمان، کلمین، کلمین. تو کلمان ہو یا کلمین ہو، ال داخل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس میں، ویسے ہی رہتا ہے، صرف الکلمان ہو جائے گا. اسی طرح الکلمین ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ سارے الفاظ ہم نے سمجھے. پھر جمع کی 2 اقسام ہم نے پڑھی تھی، ایک جمع مکسر، جو الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں اس میں، اس کو ہم نے رکھا تھا. تو اقلامن، اب یہ دیکھیں جمع میں بھی تنوین آتی ہے، تو اس میں تنوین آئی وہی قاعدہ لگے گا، تنوین گر جائے گی، الاقلام. اسی طرح کتب، ایک لفظ ہے کتبن، تنوین کے ساتھ آتا ہے، جمع میں ہے، مکسر ہے، تو الکتبو، تنوین گر گئی اس کی بھی. پھر ہم نے دیکھا تو جمع سالم پہ کیا ہوتا ہے، مسلمون ایک لفظ ہے جو جمع بنایا گیا ہے وہ نون لگا کر، اس میں المسلمون، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ال داخل ہوگا ویسے ہی رہے گا. تو یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھ لیے تھے. اس کے بعد ہم نے پھر مزید ایک چیز سمجھنی تھی، ایک قصہ، اس سے پہلے پھر ہم نے پرانے سبق کا ایک قصہ اٹھایا کہ ہم نے غیر منصرف اسما جب پڑھے تھے تو ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتا. اس کی مثال یہ کہ جیسے ابراہیم و ابراہیمہ، ابراہیمہ، ابراہیمی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، حالت جر میں. لیکن 2 استثناء ہیں جو ہم نے بتایا تھا جو آگے پڑھیں گے. تو اس کی مثال جیسے اکبرو، اکبرا، اکبرا، اس کو ہم نے مثال بنا کے یہاں رکھا. اصل میں اکبرو سے الاکبرا بنتا ہے، الاکبرا بنتا ہے، پھر سوری اکبرو سے الاکبرو بنتا ہے، الاکبرا بنتا ہے، الاکبری بنتا ہے. یہاں پر ہم نے زیر دے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو استثناء ہے وہ آ گیا. وہ کیا ہے، ایکسیپشن جو آ گیا، جب کسی غیر منصرف اسما پر ال داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، حالت جر میں زیر قبول کر لیتا ہے. اس کی ہم نے 2 مثالیں اور پڑھ لی تھی کہ غیر منصرف اسما اگر آتے ہیں تو اس میں حالت جر میں زیر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ مذکر تھے، ان کے مؤنث کو بھی سمجھا جو کہ مبنی اسما ہے بیسیکلی. کبرا، تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے کہ 3 حالتوں میں 3 ہی شکلیں ہوتی ہیں، صرف ال کا اضافہ ہو جاتا ہے، الکبرا، الکبرا، الکبرا. تو اسی طرح حسنہ اور موتا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الحمدللہ یہ سارے ریویو سے سب فریش ہو گیا ہوگا. آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ہم نے کہا معرب باللام، کسی نکرہ اسم میں شروع میں ال داخل کرنا ہے. ال کے جو 2 چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہم نے ڈسکس کرنا. اس سے پہلے ہم دوبارہ الف با تا پڑھ لیں، حروف الہجا پڑھ لیتے ہیں. اس کی وجہ ہے الف با تا ثا جیم حا خا، یہ ہم پڑھتے ہیں تو سارے حروف الہجا آ گئے. حروف الہجا کی تعداد ہم نے سمجھی تھی کہ 28 ہوتے ہیں. اچھا، لیکن جب ان حروف الہجا سے کوئی لفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے، کوئی اسم شروع ہو رہا ہوتا ہے، اس میں ال داخل کرتے ہیں تو ایک فرق ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ القمرو پڑھنے میں لام ادا ہوا، القمرو. لیکن اب جب ہم کہتے ہیں الشمسو تو پڑھنے میں لام ادا نہیں، الشمسو، حمزہ جو ہے شین سے براہ راست مل گیا. ٹھیک ہے. پھر اب جو کمرو والے الفاظ ہیں یا شمسو والے الفاظ ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے حروف ان میں سے ہیں جن کو ساتھ حرف لگتا ہے، جو لفظ اسٹارٹ ہوتے ہیں اور ال لگتا ہے،
کہ ہم لام پڑھیں یا نہ پڑھیں. عام طور پہ عادت ہو جاتی ہے نا, تو ہم جا رہے ہیں. آج اس کا قاعدہ سمجھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم 2 تقسیم بنا لیتے ہیں کہ قمری حروف اور شمسی حروف. ان کے مطابق قمری حروف سے مراد کیا ہے؟ جس میں لام پڑھا جاتا ہے. اور شمسی حروف سے مراد کیا ہے؟ جس میں لام کی آواز نہیں آتی, نہیں پڑھا جاتا. الشمس, ٹھیک ہے. اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں. اور اچھا, اس کی تقسیم میں آپ میری مدد کریں گے. اس کی مدد کے لیے ایک بات آسان چیز یہ کہ ال جو ہے زیادہ تر اللہ کے اسماء حسنہ جو ہے, صفاتی جو نام ہے, اس کو ہم ذہن میں لاتے جائیں گے اور چیک کرتے جائیں گے کہ ان میں سے الف با تا میں سے یہ لفظ ہم ال کے ساتھ کیسے پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الف کو اگر ہم لے لیں تو الف کون سی کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ کوئی نام یاد کر لیں. الخدا. الابرار, ٹھیک ہے. الابرار. تو یہ الف کون سا ہے؟ لام پڑھا گیا, تو یہ قمری حرف میں سے, حروف میں سے, ٹھیک ہے. با, اللہ کے ناموں میں سے آتے ہیں. کوئی بھی لفظ یاد ہو, اللہ کے نام تو آسان ہو جاتے ہیں, یہ یاد رہتے ہیں ہمیں. اللہ کا کوئی نام جو با سے شروع ہوتا ہو. الباریو. ماشاء اللہ. لام کی آواز آتی ہے نا اس میں, ہاں جی. تو یہ قمری کی کیٹیگری میں آ گیا, ٹھیک ہے. تاس ہے, آج ہم نے کلاس پڑھا, اللہ توبہ قبول کرتا ہے. التواب. التواب. التواب ہے, التواب ہے. التواب التواب. لام کی آواز نہیں آئے گی. تو یہ شمسی حروف میں چلا گیا, ٹھیک ہے. سا, سا بہت مشکل لفظ ہے, سمر کہتے ہیں ہم ایک لفظ. جب ال لگاتے ہیں تو سمر کیسے پڑھتے ہیں؟ السمرو. لام کی آواز السمرو لام کی آواز نہیں آئے گی. نہیں آتی تو شمسی کیٹیگری میں چلا گیا, جس میں لام کی آواز ادا نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں جیم. الجبارو. لام کی آواز ہے. اور بھی اگر پارٹیسپیٹ کریں ساتھ میں مزہ آئے گا. الجدید. جدید. جی, ال کی آواز آ گئی. بات کلیئر ہو گئی آپ لوگوں کو؟ الخالق. جی باجی. الخالق. جیم سے. اس سے ہا باقی ہے, ہا کے بعد چلتے ہیں, ٹھیک ہے. ہا سے کیا ہوگا؟ اللہ کا ایک نام, الحاکمو. ٹھیک ہے. الادا ہو رہا ہے. اچھا, مجھے کلیئر کیا کرنا ہے کہ الادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس حرف سے شروع ہونے. الخالق. القادر المقتدر نہیں, وہ تو بہت آگے گیا. خا کو پکڑے. الخالق. 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 لام کی آواز آ رہی ہے تو میں قمری حروف میں رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. دال. کوئی اور بھی لفظ ہو, ضروری نہیں اسماء حسنہ سے ہو. مشکل لفظ ہے. یہ میرا خیال شمسیت. شمسی ہے. چلے ماشاء اللہ, کوئی مثال بھی دے دیں. الدار. الدار. دار, ٹھیک ہے. زال. ذالک. علی بھائی, آپ یہ بتا دیجیے سب کو کہ جن کو پرابلم ہو تو ہماری پلے لسٹ کے اندر یہ پرانے تمام لیکچر جس میں حروف الہجا کے حوالے سے ساری جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں, تو وہ ان ویڈیوز کو جا کے دیکھ کے تمام پریکٹس جو ہے وہاں سے کر سکتے ہیں. بس الرحمن. جی جی جی, وہ ٹھیک ہے. زال کو رکھ لیتے شمسی. ابھی ہم نے پڑھا ضربت علیکم الذلت. الذلت لام کا ادائیگی نہیں ہوئی. را. الرحمن. الرحمن. لام نہیں آئے الرحمن گا. ہے, الرحمن ہے. الرحمن. الرحمن. نہیں آ لام نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے بتانا قمری حروف ہے شمسی حروف ہے, میں نہیں بتاؤں گا. زا کا کیا ہوگا؟ شمسی ہے. شمسی. ٹھیک ہے. سین کا کیا ہوگا؟ شمسی. نہیں, سین کا کوئی مثال کو اگر کوئی بتا دیں. السماء. السلام علیکم. ہاں ماشاء اللہ, صحیح ہے. شین تو ہم نے پڑھ لیا, خود شمسی ہے. صاد. الصالح. الصبور. شمسی کا قمری. شمسی. غاد. شمسی. شمسی. مثال بھی بتا دیا کریں. دالین. صحیح ہے ماشاء اللہ. قوم. تو الطاہر. الطالب. الطالب. القادر. شمسی. شمسی الطارق. القادر. الطالب. طارق. قمری. قمری. شمسی ہے. نہیں, شمسی ہے. تو وہاں سے پہلے شمسی. لام کی آواز نہیں آتی. الطالب ہو جاتا. الطالب. الظاہر بھی ہے شمسی. ظاہر الشمس. عین. العلیم.
بالکل لام ادا ہوا العلیم جی کمری عین ہوگا کمری کمری میں آئے گا. غین الغفار ہاں الغفار ٹھیک ہے کمری ہے. کمری ہے. فا فوز عظیم چار چاروں یہ کمری کون سی ہے؟ کمری کمری. ٹھیک ہے. قاف باجی بہت بار کہہ قمری رہی تھی دیکھنا القہار الکلام القادر الکلام جی ٹھیک ہے کمری ہے. المقتدر کاف القادر القابض جی جی القابض جی جی اور کاف الکتاب کمری الکریم الکتاب الکریم کمری القابض کمری. کمری الکبیر لام اللطیف اللطیف کوئی بھی لفظ ہو صحیح ہے. لام ادا ہوا ہاں جی اللطیف العہد اب یہاں پہ لام کے اوپر ایک سوال آ گیا نا. لام کی مثال کیا ہے؟ کمری. کیونکہ یہاں پہ ال جو ہے لام میں بھی شامل ہے اور لام خود بھی آواز وہی دے رہا ہے. تو عام طور پہ ہم اکٹھا کر کے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں, شد لگا دیتے ہیں. یاد ہے ہاں جی مشدد ہو دو جائے گا لام اکٹھے ہو جاتے ہیں نا, تو اللطیف میں لام ادا نہیں ہو رہا, وہ لام مل رہا ہے پچھلے حمزہ کے ساتھ جو اس کا اپنا لام ہے. ٹھیک ہے. میم المؤمن لام ادا ہوا. کون سا حروف ہے؟ کمری قمری ٹھیک ہے. نون اس میں بڑی غلطی ہوتی النار النار شمسی ہے. شمسی النار اسی ہاں ہم عام طور پہ جیسے کہ ایک جگہ ہے ہمارے یہاں النور کہہ دیتے ہیں, عادت ہو گئی ہے, وہ ہے النور. ٹھیک ہے یہ شمسی ہے. واو الواحد صحیح ہے. کون سا ہے یہ؟ کمری قمری ہاں ہاں الحاقات ہاں وہ ہاں سے ہے. ہادی الحاقات الہادی الہادی ہاں کمری الحادی کمری. یا آخری ہے. الحی شمسی شمسی کمری کمری ہے. یہ کیا نام ہے پھر کیسے نہیں لام کے ساتھ. نہیں ہے تو لام کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جی جی جی. یقین اگر ہم لگا دیں, یقین سے پہلے لام کیا پڑھیں گے؟ ال لگا کے یقین بولیں گے نا. الایام جی ماشاء اللہ ہمارے یہ فہرست کمپلیٹ ہو گئی. تو اتفاق یہ ہے, مطلب اللہ نے ترتیب ایسی رکھی ہے کہ 14 جو ہے قمری حروف ہیں اور 14 ہی شمسی حروف ہیں. اب میں یہ کہوں گا کہ دونوں فہرستیں اب آپ نے یاد رکھنی ہے, اور کون سے حروف شمسی ہیں کون سے قمری ہیں یہ ساری پریکٹس بھی کروا دی, پھر بھی یاد نہیں ہوئے اور ہوں گے بھی نہیں. یہ وہی جو آپ نے کہا تھا بتایا تھا, حق کا خوف عجب غم. ہاں ایک جملہ یاد کر لیجئے گا, حق کا خوف, یہ بزرگوں کی محنت ہے. حق کا خوف عجب غم ہے. اس میں جتنے بھی حروف ہیں نا, ہا قاف کاف الف خا واو فا عین جیم با غین میم ہا اور یا, اصل میں بڑے یہ سے لکھا ہے لیکن یا ہے, یہ جس میں بھی آ رہے ہیں یہ کون ہے؟ قمری قمری ہے. یعنی کہ اس جملے کے کسی بھی حرف کے ساتھ کوئی لفظ شروع ہو تو اس کو لام کے ساتھ پڑھنا ہے, لام کی آواز ادا کرنی ہے. العجب الغم الخوف ٹھیک ہے. الحق الحق ٹھیک ہے. اسی طرح اس طرح بھی یاد کر لیں, مطلب یہ سارے حروف اس میں شامل ہے 14. ٹھیک ہے. تو یہ ایک آسان طریقہ ہے. اچھا یہ چیز ہے حق کا خوف عجب غم, ظاہر یہ بھی فوری طور پہ ذہن میں نہیں آتے الفاظ, کچھ یادداشت کام کر رہی ہوتی ہے, کہیں کنفیوز ہوئے تو اس جملے کا استعمال کر لیا تو یہ آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ال کی ایک تعریف تھی, ال کے بارے میں ایک ضمن بات تھی. ایک مزید بات ہے جو سرفراز بھائی کا سوال بھی آیا تھا, اس میں اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. اصل میں جو یہ ال ہے اس کو ہم کہتے ہیں معرب باللام. اصل میں یہ لام تھا لیکن یہ لام ہے ساکن. ٹھیک ہے. یہ لام ساکن ہے, جو ساکن سے جب کوئی لفظ شروع ہوتا ہے ادائیگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے عربی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک, چلے میں اس سے پہلے ایک کنفیوژن کلیئر کر دوں. اردو میں ہمارے پاس خاص طور پر پنجاب کے لوگ اور ہماری طرف کے لوگ یعنی کہ کراچی سائڈ کے لوگوں میں اکثر اس لفظ میں ایسے الفاظ میں کنفیوژن آتی ہے. آج انشاءاللہ وہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گی. ہم سکول اور اسکول کا فرق سمجھ لیتے ہیں. ہم کیوں سکول کہتے ہیں یا اسکول کہتے ہیں, حالانکہ یہ دونوں صحیح نہیں ہے. انگلش میں اگر اسکول لکھا جائے تو اس طرح لکھا جائے گا, اور سکول لکھا جائے تو اس طرح لکھا جائے گا. اصل کیا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سکول. اب میں آسان کر دوں, ایک ہی جملے میں آسان کر دیں گے, ایس کو ساکن کر دیں, سکول. سکول
ٹھیک ہے. اب اس ایس کو آواز دینے کے چکر میں کچھ ووول ساؤنڈ ڈال دیتے ہیں, کچھ چونکہ ایس سے شروع ہے تو وہ حرکت ہی غائب کر دیتے ہیں. سکول یا اسکول کا جھگڑا ہمارا رہتا ہے. بیسیکلی یہ ایس جو ہے ساکن ہے, اسکول اسکول, لیکن یہ ادائیگی بہت مشکل ہے. پتہ نہیں انگریز کر لیتے ہیں, ہم نے سیکھ لیا. عربی میں اس کے لیے کیا کیا گیا ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی بھی لفظ ساکن سے شروع ہوتا ہے تو ایک حمزہ لگا دیتے ہیں. اب اس میں حرکت زبر کی لگاتے ہیں اور زیر کی بھی لگاتے ہیں, وہ وجوہات الگ ہے, اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو اب ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ جو لام ہے اصل میں لام تعریف ہے. تعریف جیسے الحمد ہم پڑھتے ہیں نا, جو لام ہے, یہ جو لام ہے اصل میں معرف اسی سے نکلا ہوا ہے نا. تو یہ لام تعریف, لام تعریف لگنے کے بعد عربی قاعدے میں اس کو لام تعریف. اور یہ جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل کہلاتا ہے. اس کو تھوڑا سا پہلے سمجھ لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی, حمزۃ الوصل یعنی کہ وہ حمزہ جو جڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اچھا اس میں ہوتا کیا ہے, وہ حمزہ ہوتا ہے جسے پیچھے سے ملا کر پڑھا جاتا ہے تو لکھنے میں رہتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. ابھی ہم نے مثال دیکھی کہ شمسن سے جب ہم نے الشمسو بنایا تو یہ الف پڑھا گیا, حمزہ پڑھا گیا الشمسو. لیکن اگر اس کو پیچھے سے ملانے جائیں گے, جیسے کہ وہاں آ جائے زبر کے ساتھ کسمیہ, تو ہم کہیں گے والشمسی. اب یہ لام کے ساتھ ساتھ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا, حمزہ بھی نہیں پڑھا جائے گا, بلکہ یہ الف کی شکل میں رہے گا. یہ تو حرکات ہمارے لیے بعد میں لگائے گئے نا, تو یہ اس طرح پڑھا جائے گا والشمسی. اور اسی طرح قمرن سے القمرو بنا, لیکن جب پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے اب لام تو پڑھا جائے گا لیکن یہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھا جائے گا. والقمرا قمری والقمری, ٹھیک ہے, یہ حمزۃ الوصل کا ایک کام تھا. ہم آتے ہیں لام کی طرف. لام جو ہے جسے ہم ڈی کہتے ہیں انگلش میں, یا جس طرح کہتے ہیں نا a book کوئی کتاب, اور اسی طرح دا بک اب کوئی خاص کتاب ہوگی. اب جس کتاب کی بات ہو رہی ہے اس کو ہم جانتے ہیں, جس سے عرفیت ہے, جس سے تعارف ہے, جس کی تعریف جانتے ہیں ہم, صحیح ہے. اس طرح یہ تعارف, معرف, عرفیت سارے الفاظ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. عرفیت سے مراد جاننا, عارف مانا جاننا, ٹھیک ہے. اسی طرح دیگر الفاظ کے ساتھ بھی آتا ہے. دکھاؤ البقرہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس کو اگر ہم یوں دیکھ لیں الحمدو, یہ جو لفظ استعمال کیا اب یہ ال اس میں داخل ہوئے لام تعریف, تو اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ دو طرح کے معنی بنتے ہیں. ایک تو یہ کلی طور پر تعریف کی جب بات کرتے ہیں, جس طرح ہم تمام کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, یہ اس کی ڈیفینیشن دے رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, الحمدو. دوسرا یہ کیا کرتا ہے, خاص معنی دے رہا ہوتا ہے. جیسے کہ دا بک ہم نے کہا, اس کتاب کو خاص کر دیا, ایک خاص مخصوص کر رہا ہے, اور یہ پورے جنس کی بات کر رہا ہے. دو طرح سے یہ ال کا استعمال ہم کرتے ہیں, یا دی کا استعمال عام طور پر دو طرح سے ہوتا ہے. تھوڑا سا مشکل ہے, پھر کلیئر کر دوں. دا یا ال کا استعمال جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کسی اسم کو ہم نے خاص کر دیا, جیسے دی بک. دی بک کا معنی ہوتا ہے کہ یہ کتاب جانی ہوئی ہے, الکتاب, صحیح ہے, جاننا, یعنی کہ اس کو جانتے ہیں, اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری جنس کی بات ہو رہی ہے, جیسے کہ الانسان ہم پڑھتے ہیں نا, والعصر ان الانسان. اب یہاں پہ کسی خاص انسان کی بات نہیں ہو رہی, اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے تمام انسانوں کی. تو واحد اسم لگا کر الانسان سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ تمام انسان, ٹھیک ہے, بات کلیئر. اب اس کو ہم جیسے پڑھتے ہیں ان الانسان والعصر ان الانسان, قسم ہے عصر کی کہ بے شک الانسان تمام انسان لفی خسر, یقیناً خسارے میں ہے. تو اس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں. اچھا, ایک تو ہو گیا ال جس کو ہم نے دی کہہ دیا. ایک ہوتا ہے نکرہ میں جب آتا ہے ہم اس کو آ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک اہم لفظ ہے, اس کا جو ترجمہ بنتا ہے ایک, کوئی, کچھ. جب ہم دا پہ بہت زور دے رہے ہوتے ہیں نا, ال پہ بہت زور دے رہے ہوتے ہیں, تو نکرہ کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. نکرہ کی اپنی ایک اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس لفظ کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ اس کا ترجمہ ایک, کوئی یا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس لفظ کو اگر آپ غور سے دیکھیے گا, یہ کس سورہ میں ہے نا, اور سورہ کے اینڈ میں ہے, سورہ زلزال ہے غالباً. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو کوئی کرے گا ذرہ برابر بھی اچھائی یا کام, وہ دیکھ لے گا اس کو, یعنی کہ اچھائی کرے گا تو اس کو دیکھے گا. جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا. اب اس میں لفظ میں کیا ہے, ایک تو تنوین آ گئی, تنوین آ گئی, نکرہ ہو گیا, اور آ سے ہم ترجمہ کریں گے یا کوئی, کچھ, یا ایک ترجمہ کر لیا. پھر دوسرا گولتا آ گیا, گولتا سے بھی اور کمزوری آ گئی, گولتا سے مونس بھی ہو گیا. تو یعنی کہ یہ جو ذرہ ہے اتنی باریکی کے ساتھ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو نکرہ میں استعمال کیا, ٹھیک ہے. اور اب اس کو سمجھیں کہ ہماری وہ نیکی جو باریک سے باریک بھی نیکی ہوگی
اس کا بدلہ اللہ میں دے گا. ایسی اپوزٹ اس کا ہے. اگر ایک چھوٹا سا بھی گناہ ہوا اس کا حساب ہوگا, چھوڑا نہیں جائے گا, وہ دیکھے گا ضرور اس کو. تو اس طرح یہ باریکیوں میں جانے کے لیے نخرہ جو ہے نا بڑا اہم ہے, تو اس کی بھی ایک اہمیت ہے. الحمدللہ یقیناً بات کلیئر ہوگی. یہ لفظ جو ہے استاد نے ہمیں سکھایا ایسے ہی تھا, میں نے کہا چلے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دوں. کوئی سوال اس میں یقیناً ذہن میں نہیں آیا ہوگا تو ضرور پوچھ لیں. وقت بھی بہت ہو گیا ہے, ابھی بھی کوئی میں سوال ہو میں حاضر ہوں, بعد میں بھی ہو تو آپ گروپ میں پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ. کچھ مشکل کوئی سوال؟ تو خاموشی کا مطلب ہے نہیں ہے. اچھا آخری 2 چیزیں پڑھ کے اس کو ختم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اصل میں میرا ارادہ تھا کہ میں اگلی کلاس میں کروں گا, لیکن یہ میں نے ڈال دیا ہے. چلے اس سے معرف بالنام کی جو ہے نا کہانی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. 5 ہو گئے. چھٹا کیا مضاف الی المعرفہ. اب اس کو ہم کسی اسم کا تعلق کسی معرفہ اسم سے جوڑ دیتے ہیں. مطلب ایک اسم ہے وہ معرفہ ہے, اس کے ساتھ کوئی اور اسم جوڑ دیں وہ کہ وہ نکرہ ہو, وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر اگر اردو میں کہیں زید جو ہے معرفہ ہے لیکن کتاب جو ہے نکرہ تھی, تو زید کی کتاب جب ہم کہیں گے تو اس کو بھی ہم معرفہ میں ہی کہیں گے, زید کی کتاب. جیسے میری کتاب ہم نے کہا نا اس ضمائر میں بھی آتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اس کی کتاب یہ بھی ضمیر ہے تو یہ بھی اس کی بھی جو ہے نا معرفہ ہی ہوتا ہے. جب کسی لفظ کے ساتھ اسم کے ساتھ جو معرفہ ہو نسبت دی جائے تو اس طرح یہ معرفہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آخری چیز منادا کہتے ہیں. اچھا یہ میں تفصیل ابھی نہیں کر رہا ہوں, اس کی تفصیل جب ہم وہاں پڑھیں گے تو دیکھیں گے. منادا کہتے ہیں جس کو بلایا جائے. منادی جو بلانے والا, منادا جس کو بلایا جائے. جب کسی کو بلاتے ہیں نا, جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں نا ارے لڑکے ارے بھائی, یا اے لڑکے اے بھائی, اس طرح کر کے ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اے یا ارے کے لیے یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یا جب ہم لگاتے ہیں تو کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں, تو عربی میں یا کا استعمال ہوتا ہے اور ہم بلاتے ہیں اسے جسے یا کے ساتھ لفظ لگاتے ہیں جس کا نام لیا جاتا ہے, تو وہ بھی معرفہ کہلاتا ہے عربی میں. چلیے یہاں پر اختتام ہوا الحمدللہ. لیکن کوئی سوال نہیں ہے, اگر ہو تو پوچھ لیجیے گا, جواب انشاءاللہ مل جائے گا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی خطا غلطی ہوگی ہو تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا, ہمیں معاف کر دیجیے گا اور ہمارے اس کاوش کو قبول کیجیے گا. بے شک آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں. لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ, لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.